बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी ये बस वीडियो शुरू रिकॉर्डिंग करने से पहले ही जो सबसे बड़ी खबर आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी तक के लिए, और वो ये है कि जी मलिक अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जो कि पंजाब असम्बली में MPA हैं नून लीग से, वो 225 वोट लेकर के कामयाब हो गए हैं। किसके लिए? वो स्पीकर बन गए हैं पंजाब असम्बली के। वेरी गुड, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जी पंजाब असम्बली के अंदर जो है अब दोबारा से रौनकें बहाल होने वाली हैं, क्योंकि वोटों के ज़रिए इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत आ गई है। अब मलिक अहमद खान साहब का अगर मैंने जिक्र किया है और पंजाब असम्बली का मैंने जिक्र किया है, तो पहली मैं ख़बर इसी हवाले से शेयर कर दूं। वैसे आज इस वीडियो के अंदर बड़ा कुछ है। मतलब जरदारी साहब ने अपना जो है त्रोप का इक्का, वो जैसे कहते हैं ना, अपना वो जो पत्ता जो था, जो ऐसा पत्ता शो किया है कि जरदारी साहब के लिए भी वाह 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 ये कहना बनता है। उसके बारे में भी मैंने आपको बताना है, क्यों ये किया है वो भी मैंने आपको बताना है। इसके अलावा जी खान साहब का गुस्सा जो है वो मरियम नवाज़ पर इतने तपे हुए हैं, वो भी मैंने आपको बताना है। और मैंने आपको ये भी बताना है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है, मतलब पंजाब के अंदर असम्बली का जो सिस्टम है वो चल पड़ा है और मरियम नवाज़ आ गई हैं यहाँ पर। बस सिर्फ एक इत्माम हुज्जत है, सिर्फ एक ओथ ही लेना है बस, उसके बाद तो चल सो चल काम चल रहा हुआ है। तो हम जब दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मतलब उनकी मुझे लगता है कि वो जो वजह शोहरत थी ना शहद की बोतल, मुझे लगता है कि अभी भी वो शहद के ज़ेर असर है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, उन्होंने ऐसी क्या बातें की हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र कहाँ से शुरू किया, ब्रेकिंग न्यूज़ से, मलिक अहमद खान के स्पीकर बनने से, तो बन चुके हैं। अब जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो स्पीकर आकर के करते हैं, तो आई थिंक सो बाय द टाइम ये वीडियो आप तक जाएगी ये वो अमल भी पूरा हो चुका होगा। लेकिन मलिक अहमद खान साहब से शुरू करने का मकसद, क्योंकि ताज़ा खबर, और उसके साथ ही इमरान खान साहब का गुस्सा। आपको पता है कि जो पहला सेशन हुआ जिसके अंदर सब MPAs ने ओथ लिए, और जब वहाँ पर अपनी पावर शो कर रहे थे, स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, ओथ्स ले रहे थे, साइनिंग हो रही थी, हर चीज़ हो रहा था, उसी टाइम पर नवाज शरीफ की तस्वीरें नून लीग के बेंचेस में उठाई गई थी और नारे लग रहे थे, और वहाँ से PTI वाले थे बैठे हुए, दूसरी अपोजिशन वाली साइड के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, सॉरी ओके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, और पीपल्स पार्टी वाले भी लिखे, पीपल्स पार्टी वाले भुट्टो के नारे लगा रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उठा करके PMLN के बेंचेस से जब घड़ी चोर के नारे लगे, तो आगे से वो जवाब नहीं था। आगे से क्या कह रही हूँ मैं, PTI जो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मतलब अभी थोड़ी टाइम लगेगा ना, मतलब मुझे भी अंडरस्टैंड करने में, आपको भी अंडरस्टैंड करने में, तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो थोड़ी सी बैकफुट पे थी। अब वो बैकफुट पर ये नून लीग की वजह से नहीं थी, वो बैकफुट पर थी जो पुलिस की वैनें थी, जो पुलिस पीछे पड़ी हुई है कि अभी साडा कोई वाली बारी से गए कि नहीं येगा, उनके अलग मसाइल चल रहे हैं। आपको पता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों के अलग मसाइल चल रहे हैं, प्लस उनको वो रिजर्व सीट्स भी अब आपको पता है खटाई में है, वो भी उनको नहीं मिलने वाली। अब आज तो स्पीकर ने उनके स्पीकर जो सिप्तेन खान साहब है, उन्होंने कहा कि भाई अभी रिजर्व सीट्स का वेट करते करते अगर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अमल को रोकेंगे तो ये भी कुछ इस हाउस के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब सिप्तेन खान साहब को डोज पड़ी ना, डोज आई, जहाँ से डोज आती है, और फिर हम कहते हैं कि जी वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, तो वो फिर जब डोज आई ना, तो फिर उस डोज ने काम दिखाया। सिप्तेन खान को ये बताया गया है, डोज दी गई है कि भाईजान बंदे के पुत्र बने आप और आप आराम से ये हाउस चलाएं, बहुत आपने कर लिया, 9 मई कर लिया, हमें बहुत गालियां दे दी, आपने ऐसी तैसी फेर दिया मुल्क की, आपको हमने इलेक्शन भी खुले तरीके से लड़ने की इजाज़त दे दी है, ठीक है, मिल गई है ना आपको सीटें, बस अब चुप करके आप हाउस चलाएं, चलाकियाँ कोई नहीं करनी है, चुप करके हाउस चलाएं। तो भाई स्पीकर साहब जो हैं वो सिप्तेन खान साहब, उन्होंने फिर कहा कि ठीक है जी अभी करना है, तो वो अभी जो स्पीकर है उनका हो गया, अब डिप्टी स्पीकर की बारी आ गई। लेकिन कटिंग बैक टू के उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगाए, घड़ी चोर पूरे वान में हो रहा था। जब ये बात इमरान खान साहब को आज बताई गई, ये वाकया कल का है, बात जब ये आज बताई गई, तो इमरान खान साहब का मीटर तो ऐसा सटका कि अगर आप उनको थर्मामीटर लगाएंगे ना, थर्मामीटर लाल होकर फट जाना है। वो बहुत गुस्से में, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, क्या मतलब किसी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, सबकी जबानें क्यों बंद थी, चुप नहीं रहना है। क्या उन्होंने नया ऑर्डर जारी किया, चुप नहीं रहना है, करारा जवाब देना है, और जो नून लीग है उसको पंजाब असम्बली में तिगनी का नाच जाना है। खबरदार जो कोई चुप रहा, अपनी लड़ाई आपने आगे बढ़ के लड़नी है, सबने लड़ाई करनी है। भाई लड़ाई का ऑर्डर इमरान खान साहब ने
جو ہے وہ اڈیالہ سے دے دیا. یہ عمران خان صاحب کا نیا حکم ہے بھائی. وہ بڑے تپے میں, ان کے اصل میں تپ ڈبل ہو گئی نا. ایک تو ویسے ہی ظاہر سی بات ہے اڈیالہ میں وہ خود ہیں, اور پارلیمان کے اندر اب ان کے آگے نمائندے آئیں گے جن کو بیسیکلی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ بھی نہ آتے اپنی سو کال سیاست کی وجہ سے, لیکن وہ آ گئے, لوگوں نے ان کو ووٹ کیا, وہ آ گئے. اب جو اصل وٹ ہے نا, اصل وٹ یہ ہے کہ بھائی یہ مریم نواز چیف منسٹر, اصل وٹ یہ ہے. اوپر سے گھڑی چور کے نعرے. اب مریم تو چپ بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ میں صرف فوٹو تھی, وہ تو آس پاس کے سارے لوگوں نے نعرے لگائے. مطلب مجھے تو ہوتا کہ ٹھیک ہے مریم کو نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے, فائن, لیکن مریم بھی ذرا کھڑے ہو کے کچھ اپنا ذرا ایسے کھڑاک دکھاتی ہیں. لیکن چلیں, ابھی تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں, ابھی تو مریم نواز نے اپنا کھڑاک دکھایا ہی نہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پارا ہائی ہوا ہوا ہے, اور انہوں نے نئے آرڈر جاری کر دیے کہ ہاں بھائی ہاں, سنی اتحاد کونسل والوں, آپ لوگ پنجاب اسمبلی میں گھڑی چور کے نعرے آپ لوگوں نے سنے کیوں؟ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, لڑائی لڑنے کے جو آرڈرز ہیں, جو نئے حکم ہیں, وہ آ گئے ہیں, جس سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ سیشن شروع ہوگا, مطلب ابھی آج تو دیکھیں نا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا معاملہ ہے, کل سی ایم ہو جائے گا, اس کے بعد جب یہ سیشن شروع ہونا ہے نا, تو یہ کتنا خوفناک, خطرناک اس قسم کا, ڈینجرس قسم کا سیشن ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آدھے سیشن میں بیپ لگے گی, بیپ لگے گی. کیونکہ نعرے بنانے کا کیا گیا سچ, ہاں کہ نعرے بنائیں, آپ بھی نعرے بنائیں. اور وہ نعرے ہیں نا جو یہ لگایا کرتے تھے مریم کے پاپا اور اس طرح والے, یہ اس سے کہیں آگے کے نعرے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ آرڈرز آئے ہیں. تو اب اگلے ہفتے سے مطلب یہ 1-2 دن کا آپ سیشن دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اسی قسم کی جو لوازمات ہیں نا وہ آپ کو سننے کو ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے بات کر لی عمران خان صاحب کی. اب میں آپ سے بات کر لیتی ہوں, پہلے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں زرداری صاحب کے وہ تروپ کے اکے کی. اس کے بعد اینڈ پہ میں وہ جو ہے نا بات کروں گی وہ المشہور شہد والے بوتل والے بابا جی, شہد والے بابا جی کے بارے میں. زرداری صاحب نے جو ہے سجی دکھا کے کھبی ماری ہے بالکل, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ان کی ایک انٹیلیجنٹ موو تھی. اور پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ چیئرمین سینٹ تو پیپلز پارٹی کا ہے, اور جو ہاٹ فیوریٹ نام آ رہا تھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا. اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ این اے جیتے ہیں ملتان سے, این اے کی سیٹ جیتے ہوئے ہیں. تو انیشلی یہ ہو رہا تھا کہ یہ این اے کی سیٹ چھوڑ دیں گے اور وہاں پر ایک دوبارہ الیکشن ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سینٹ میں آئیں گے. لیکن کافی سوچ بچار کے بعد, اینڈ آئی ایم شیور کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ پہلے سے ہی سوچ لیا ہوگا, جیسے ہی پولنگ ڈے کے بعد جیسے ہی اس سیٹ کا رزلٹ آیا ہوگا تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے ہی سوچ لیا ہوگا. اٹ از جسٹ لائک کہ انہوں نے اپنا یہ پتا ابھی کھولا ہے, تروپ کا اکا ابھی پھینکا ہے کہ یہ ٹھک کر کے یہ لو جی یہ میرا تروپ کا اکا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا تروپ کا اکا ہے جی انوار الحق کاکڑ صاحب. انوار الحق کاکڑ صاحب جی وہی کاکڑ صاحب جو کہ ملک کے نگراں وزیر اعظم رہے ہیں, اور بطور نگراں وزیر اعظم انہوں نے بڑی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ, فوج کے ساتھ بھی بڑی اچھی کوارڈینیشن رہی, صوبوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی کوارڈینیشن رہی. اینڈ انہوں نے اس کے علاوہ بہت سی, بیسیکلی جو مجھے ان کی سب سے زیادہ چیز پسند آئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک انٹریکشن کا راستہ کھولا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے عوامی تو ابھی بلاول اور مریم نواز نہیں ہوئے ہوں گے جتنے عوامی جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب ہوئے, انہوں نے جو انیشیٹیوز دیے اور یہ مجھے ان کی چیز بڑی پسند آئی ہے. باقی ظاہر بات ہے نگراں حکومت ہے, ان کے پاس اتنا زیادہ تو کوئی مینڈیٹ ہوتا نہیں تھا, لیکن خیر اینی ویز ہی از این ایجوکیٹڈ مین, ہی از اے مڈل ایج پولیٹیشین. تو جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہے نا, ان کا صحیح بھرپور جو استعمال ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کرنے کا سوچ لیا ہے. تو لہٰذا اب جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھیں گے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اگر ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم چینج آف پرائم منسٹرشپ ہوتی ہے, ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم, یا چینج آف اسپیکرشپ ہوتی ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم, تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی وہاں پر ضرورت پیش آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, اس حلقے میں ملتان کے یوسف رضا گیلانی والے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف یوسف رضا گیلانی نہیں بلکہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں قادر گیلانی, اس کے علاوہ موسیٰ گیلانی, اس کے علاوہ حیدر گیلانی, یہ تینوں جو ہیں اپنی اپنی جو سیٹس ہیں انہوں نے نکالی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گے, بلکہ 3 انفیکٹ, یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی آپ ملا لیں, اور ایک جو حیدر گیلانی ہے, علی حیدر گیلانی, وہ تو پنجاب کے اندر پارلیمنٹری ان کے لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو لہٰذا ان کو وہ این اے کی سیٹ گیو اپ نہیں کرنی پڑے گی. تو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ان کے پاس یوسف رضا گیلانی جیسے ایک سینئر جو ہے بیک اپ
پہ ایک پولیٹیشین فار امپورٹنٹ پورٹفولیوز اویلیبل ہوں گے، اور سینٹ کے اندر جو ہے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو لا کر کے چیئرمین سینٹ بنائیں گے، اور اس طریقے سے سینٹ کے اندر بھی ایک بلوچستان سے ایک مڈل ایج پولیٹیشین، پھر ایک وہ پولیٹیشینز جس کی ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور پھر پلس صوبوں کے ساتھ بھی. تو ایک تیر سے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے 3 4 5 جو ہے وہ نشانے کر لی ہیں، کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بطور چیئرمین سینٹ بننے کے اوپر پی ایم ایل این کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ناٹ دیٹ کہ پی ایم ایل این کا اعتراض کوئی میٹر کرتا ہے، مطلب پی ایم ایل این کو اعتراض بھی نہیں کرنا آتا، وہ جتنا چاہے مرضی اعتراض کرتے رہے، آج آ کے بس ہلکا سے یہ بول دیں گے نہیں جی ہمیں اعتراض ہے یا. لیکن کاکڑ صاحب کے نام پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کو اعتراض نہیں ہوگا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کاکڑ صاحب کی یہ لاٹری نکلی ہے، کیونکہ بیک ٹو بیک ایک طرف ان کو اتنا ہائی پروفائل ایز اے نگراں وزیر اعظم کا عہدہ ملا، اور اب آنے والے کچھ جن دنوں کے اندر وہ چیئرمین سینٹ بننے والے ہیں. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ مارچ کے اندر جو ہے سینٹ کے الیکشنز بھی ڈیو ہیں، سو ان قریب وہ چیئرمین سینٹ بننے والے ہیں. سو یہ بیک ٹو بیک جو ہائی پروفائل ان کو عہدے ملے ہیں ان کا تو مطلب اسٹیچر یہاں سے یہاں چلا گیا نا. سو آئی تھنک سو کہ کاکڑ صاحب تو بڑے خوش ہوں گے، زرداری صاحب بھی بڑے خوش ہیں، کاکڑ صاحب بھی بڑے خوش ہیں، اور یہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ موو تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. بھائی اسے کہتے ہیں سیاست، اسے کہتے ہیں صحیح پتے کھیلنا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سے جگہوں پہ الیکشن 2024 میں ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. صحیح ہے یا غلط، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. اصولی طور پر کیا موقف ہے اس کے اوپر، تو خیر کاکڑ صاحب کے اوپر تو خیر مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وزیر اعظم پنجاب سے ہے، اور اگر آپ کے جو صدر صاحب ہیں وہ، اگر آپ نے صوبائیت میں جانا ہے، اور اگر آپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ سندھ سے ہیں وچ از آصف علی زرداری، اور اگر آپ کے جو اسپیکر صاحب ہیں فار ایگزامپل دیٹ از فرام پنجاب، سو اس لیے چلے جی سینٹ کے اندر آپ نے جو چیئرمینی ہیں وہ آپ نے بلوچستان کو دے دی، تو آپ کے وہ جو سارے وہ جو ایک صوبائیت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ جو آپ نے دکھانا ہے، تو یہ میرے خیال سے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. تو بیسیکلی اس خبر کو ڈسکس کرنا کا مقصد آصف علی زرداری صاحب کی موو اور ان کی سیاست کرنا تھا. اور کانگریچولیشنز ٹو انوار الحق کاکڑ صاحب. اب لیٹس سی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب اس کی فارمل اناؤنسمنٹ کب تک کرتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، لیکن آئی تھنک سو کہ سونر اور لیٹر ہی از گوئنگ ٹو جوائن پاکستان پیپلز پارٹی، مطلب آج کل میں، اینڈ دین فردر اس کو وہ کر لیں گے. خیر اب یہ آ جائیں جی شہد والی بوتل بھائی. علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی محنتی ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ان کی جمہوریت کے لیے بڑی سٹرگل ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ بہت قابل ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر اتنا کام کیا ہے، ایڈمنسٹریٹولی اتنا کام کیا ہے، یا علی امین گنڈا پور صاحب کے حلقے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، نہیں اس لیے بھی نہیں. اس لیے بھی نہیں کہ ان کے اپنے حلقے میں کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے، سب لوگ اسکول بھی جاتے ہیں، جو ایجوکیشن جو ریشو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، امپلائمنٹ ریشو بھی بہت اچھا. نہیں اس لیے نہیں، اس لیے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس وہ چیز ہے جو کہ عمران خان صاحب کے کرائٹیریا پر پورا اترتی ہے. وہ ہے گندی زبان، وہ ہے طوفان بدتمیزی، وہ ہے بدلحاظی، وہ ہے ہر لیول پر جا کر کے اپنی بےہودگی دکھانا. جب میں کہتی ہوں ہر لیول پر جا کر کے، تو وہ بےہودگی چاہے شہد کی بوتل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مریم نواز کے اوپر سیکسسٹ کامنٹ کرنے سے ہو کہ سرجریاں کراتی یہ کراتی ہے، ایسے منہ پر تو تھپڑ مارنا چاہیے. یہ ان کا بیسیکلی یہ الفاظ تھے جو کہ میں نہیں کہتی کبھی بھی، لیکن آج مجھے یہ اس لیے کہنے پڑے ہیں تاکہ میں آپ کو ان کی انٹینسٹی بتاؤں کہ کتنے قابل ہیں یہ محاشے، کتنے قابل ہیں. وہ تو سب چھوڑ دیں نا، 9 مئی وہی تو چھوڑ دیں، وہ تو 9 مئی پہ جو ہوا سو ہوا، جو انہوں نے کیا 9 مئی پہ جو اسلحے کا نمائش انہوں نے کی، جو یہ ایسی تیسی کرتے ہیں وہ تو سب چھوڑیں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے کہ سرجریاں ہمارے پیسوں سے کرائی ہیں، قوم کے پیسوں سے کرائی ہیں، سرجریوں والے منہ کے اوپر ہمیں میں تھپڑ ماروں، چپیڑے ماروں میں ایسے منہ کے اوپر. یہ ان کی زبان تھی، یہ ان کا لیول تھا بدتمیزی کا. اور یہی چیزیں عمران خان صاحب کو چاہیے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے ایسے چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. ہو سکتا ہے کل کو بن بھی جائیں، کچھ بعید نہیں ہے کل کو بن بھی جائیں. بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو نہیں بنایا گیا تو نو ونڈر عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ سے لے کر کے جو بھی گراؤنڈ پر ان کی بریگیڈ ہے وہ احتجاج کرے گی، کالیاں پٹیاں ڈال کے، سیاہ پٹیاں باندھ کر کے احتجاج کرے گی کہ ہاں آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر کیوں نہیں بنایا. اس ٹائم پر علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے لوگوں کو شیلٹر بھی دیا ہوا ہے، فیصل جاوید صاحب ہوں، میاں اسلم اقبال صاحب ہوں، ان سارے لوگوں کو شیلٹر بھی دیا ہوا ہے. خیر اینی ویز جی، ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو کہ غالباً ان کی کسی فین کے ساتھ تھی، یا آئی ڈونٹ نو کوئی ایک ینگ شخص بڑا اچھا سوٹڈ بوٹڈ ان سے ملنے کے لیے آیا، اور ویڈیو کے اندر
اس شخص نے بڑی سرگوشی میں آ کر کے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا کہ میرے نا ایک رائے ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ جن ROs نے دھاندلی کی ہے نا ان کو تو آپ وال آف شیم پہ جائیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اچھا وال آف شیم بنانی چاہیے, اوکے. اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکے نے پوچھا, ینگ لڑکا لگ رہا تھا, لڑکے نے پوچھا کہ نے بتایا کہ مولانا صاحب بہت ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا کو چھوڑو, مولانا تو پاگل ہے. ہنسنا شروع ہو گئے. مولانا کو پاگل خانے میں لے کے جانا ہے, اس کو تو پاگل خانے میں لے کے جانا ہے. ROs کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ہم نکال تو دیں, پہلے ان ساروں کو نکالیں گے پھر وال آف شیم پر ڈالیں گے. سو یہ ساری باتیں کوئی ایک نارمل پروگریسو امن پسند ایک عقل پراپر سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص جس نے ابھی بقول انہی کے کہ جی 9 مئی ان لوگوں نے کیا اور پھر جی ہمارے بندوں کو چکیا گیا, ہمارے سے بلہ بھی لیا گیا, حالانکہ بلہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے لیا گیا, لیکن پھر بھی یہ سارا کچھ فوج پہ ڈالتے ہیں نا. ہمارے بندے ٹوٹ رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, غائب ہو رہے ہیں, یہ سب فوج کر رہی ہے. ٹھیک ہے, PTI کا تو یہی موقف ہے کہ یہ سب فوج کر رہی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اب وہ ایک مثال ہے, وہ میں دینا نہیں چاہتی, لیکن ابھی کیا کروں, وہ جو دم والی ایک مثال ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتی. لیکن اینی ویز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی زدہ ROs ہیں, یعنی کہ انہوں نے چیف منسٹر بنتے ہی بدلہ لینا ہے. وہ ROs جن کے اوپر ان کو شک ہے, انہوں نے ان کو صوبہ بدر کرنا ہے, انہوں نے ان کو نوکریوں سے نکالنا ہے, انہوں نے ان کی زندگی اجیرن کرنی ہے. مجھے بتائیں یہ کیا ایک سیاسی سوچ ہے؟ یہ تو بالکل ایک سیاسی سوچ نہیں ہے, یہ تو ایک وائلنٹ سوچ ہے. اس کے بعد جی وال آف شیم کی بات کر رہے ہیں. ہاں وال آف شیم کا کیا مطلب ہے کہ ان کی تصویریں آویزہ کی جائیں گی, ان کو گندا کیا جائے گا, ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا, ان کی زندگی اجیرن کی جائے گی. اس کے بعد اور یہ سب چیزیں ناٹ ٹو فرگیٹ یہ سب چیزیں آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے. میں تو آف کورس یوٹیوب کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں وہ پوری ویڈیو آپ کو نہیں چلا کے دکھا سکتی, لیکن اس کی میں آپ کو یہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان کے ہاتھ میں کنٹینیوسلی ایک تسبیح ہے کالے رنگ کی, جس کو یہ پھیری جا رہے ہیں. تسبیح ہاتھ میں رکھ کے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, نفرت کی بات کر رہے ہیں, گالم گلوچ کی بات کر رہے ہیں, گھٹیاپن کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جی وہ مولانا صاحب جو بھی چند دنوں پہلے جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے, اتحاد ہو رہے تھے, بڑا سب کچھ ہو رہا تھا, ان مولانا صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہاں جی مولانا پاگل ہو گئے, اس کو پاگل خانے میں ڈالنا ہے. یعنی کہ مولانا کو پاگل خانے میں ڈالنا ہے. مولانا کے بارے میں یہ کیا تاثرات رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی اگر آپ کی فین فالوونگ ہے نا, مطلب اگر آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کی اگر فین فالوونگ ہے تو کچھ تو فین فالوونگ مولانا صاحب کی بھی ہوگی نا. مولانا صاحب کے بھی کچھ عقیدت مند ہوں گے, رائٹ, ایسا ہی ہے نا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ کی فین فالوونگ ہے, اگلے کی فین فالوونگ نہیں ہے, وہ 2 نمبری ہے. تو بھئی مولانا صاحب کو انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے, اور مولانا صاحب کا اگلا ٹھکانہ بھی جو علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے بتا دیا ہے کہ مولانا صاحب کا اگلا ٹھکانہ جو ہے وہ پاگل خانہ ہے. اب اس سے زیادہ میں آپ سے کیا بولوں, ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.